बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 9 शेयर करनी हैं, 9 स्टोरीज़। अब तक का सबसे बड़ा इस्तीफ़ा आ गया, सबसे बड़ा इस्तीफ़ा। इस पे बात करते हैं। कुएं से 3 लाशें बरामद। बहुत अफसोसनाक वाक़या है ये, आप सुन के कानों को हाथ लगाएंगे। इस पे भी बात करनी है और जनाब ये बताना है कि कोई झटका लगा तो दोबारा खड़ा होने में मुझे 3 महीने लग जाएंगे। इस पे भी बात करनी है। सदर के खिलाफ मुआवजे की तहरीक पेश हो सकती है, यानी सदर की इम्पीचमेंट हो सकती है। ये किसने कहा, इस पे भी बात। ये काले शीशों वाली गाड़ी किसकी थी? पॉइंट टू बी नोटेड, याद रखिएगा, साथ रहिएगा, ये आपको बताता हूं। और रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन के बारे में बड़ा फैसला, इस पे भी बात करनी है। कोरम नामुकम्मल लेकिन बिल मंजूर हो गया, इस पे भी बात करनी है। और इमरान खान को आज पाकिस्तान में एक और बड़ा रिलीफ मिल गया। और आखिरी स्टोरी इस पे भी बात करनी है कि हामिद खान और सरदार लतीफ़ खोसा की अपनी अपनी राय है सदर साहब के इक़दाम के बारे में, और ये राय क्यों है इस पे भी बात करनी है। आ जाए जनाब, अब तक का सबसे बड़ा इस्तीफ़ा। लेकिन इससे पहले मैं जल्दी जल्दी बताता जाऊँ आपको। जनाब सियासी खबरों की बहुत जल्दी होती है, मैं भी जल्दी जल्दी बताता जाऊँ। अल्हम्दुलिल्लाह अब 2 घर रह गए हैं, आटा पूरा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम और आपके ताउन से, ठीक है जी। और बल्कि ऊपर ही हो गया है। और ये इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट ये 2-3 दिन बाद जो ऑपरेशन होगा इसमें ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन के तहत 11 सिलाई मशीनों का भी अरेंजमेंट हो गया है और बाकी रहती हैं 89। और ये अल्लाह का करम और आपके तावन से होगी। ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है जनाब। सबसे बड़ा इस्तीफ़ा आ गया है। ये इस्तीफ़ा आया है चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान साहब का। ये इस पे मैंने भी बात की थी और भी कुछ लोगों ने बात की थी, अंसार अब्बासी साहब ने स्टोरी भी की थी। और जनाब चेयरमैन आफ्ताब सुल्तान साहब का इस्तीफ़ा आ गया है। उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की है, इस्तीफ़ा दिया है। उसके बाद कहा है कि मुझे कुछ शराइत पर कुछ कहा जा रहा था, इस पे वो मैं नहीं कर सकता था। कुछ चीज़ों के बारे में मुझे कहा जा रहा था, वो चीज़ें मैं नहीं कर सकता था। बहरहाल उनका इस्तीफ़ा आ गया है। उन्होंने कहा है वज़ीर आज़म को भी मैंने गुड लक कहा है, वज़ीर आज़म ने मुझे गुड लक कहा है। चले, वो एक अच्छे ब्यूरोक्रेट थे वगैरह सब कुछ। कुछ लोग कह रहे हैं हुकूमत की हज़ीमत, शर्मिंदगी होगी, ये वो होगा सारा कुछ। लेकिन यहाँ सियासत मुमकिनात का खेल है। यहाँ जो है ना, असल में मसला ये होता है, हम सारे लेते हैं मुनाफ़कत से काम, चाहे वो सहाफ़ी हो, चाहे वो जर्नैल हो, चाहे वो जज हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो। चूँकि पूरा मुआशरा इस तरह का एक अनफॉर्चुनेटली ऐसी सूरत हाल हो गई है। अच्छा क्या है कि मैं कहूँगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ख़ुद किस पानी में हूँ भाई, जहाँ पे एक रेडी वाले से लेकर सदर तक सारे चोर। हम वहाँ समझते हैं नवाज शरीफ को बहुत ही अखलाकियात की बुलंद तरीन सीढ़ी पे खड़े होके पता नहीं तकरीर करनी चाहिए। ये ऐसा मुमकिन है? नहीं है, ठीक हो गया ना। यहाँ पर सियासी लंगड़ा सारे अखलाकियात को बूटों तले रौंद के आगे बढ़ जाए और फिर वो कहे कि कानून और आइन की पासदारी करनी चाहिए। ऐसा नहीं है। अब होगा क्या? छोड़ दें इसको, अखलाकियात को। ऐसा होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, ये चाहिए माइए आप करते रहें। मैं आपको बताता हूँ अब क्या होगा। अब ये होगा, इस्तीफ़ा आ गया चेयरमैन नैब का। चेयरमैन नैब तो नया लगना है, लेकिन जब पता नहीं किस गलतफहमी की बुनियाद पर नून लीग ने इसको चेयरमैन नैब लगाया था, मुझे नहीं समझ आई। क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने ही मुशावरत करके वगैरह लगाया। लेकिन बहरहाल अब होगा क्या? अब हुकूमत और अपोजिशन लगाएगी। हुकूमत कौन? शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ कौन? नून लीग। नून लीग कौन? PDM या पीपल्स पार्टी। ये हुकूमत मुशावरत करेगी आपस में और एक नाम देगी। उसने मुशावरत किसके साथ करनी है? राजा रियाज के साथ। और समझ तो थानू सारा नु आ गई उसी, ठीक है ना, कि चेयरमैन नैब कौन लग रहा है। और सियासी लंगड़े के लिए और भी मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। चेयरमैन नैब कौन लगेगा और सियासी लंगड़े की मुश्किलात और भी बढ़ जाएंगी, ठीक हो गया ना। अब ज़रा जो आफ्ताब सुल्तान साहब के इस्तीफ़े के बाद
وہ چاہیے مائیے میں نے کہا نا وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہی الگ ہے کہ یہ چاہیے تھا، حکومت کو شرمندگی ہوگی یا نہیں ہوگی، حکومت کے لیے اچھا ہے یا نہیں ہے، ایسا ہونا چاہیے اور ایسا ہونا چاہیے تھا اور یہ نہیں چاہیے تھا، اس کو چھوڑ دیں بھائی، ممکنات کی بات ہے نا، پالیٹکس اسی چیز کی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم سارے معاشرے میں گند گھول کے وہاں کہتے ہیں کہ چند فرشتے نکل آئیں، دس از ایبسلوٹلی امپاسبل، ٹھیک ہو گیا نا۔ ہوتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں لیکن ان کی زندگی اتنی مشکل ہو جاتی ہے، پھر وہ یہ نہیں ہے کہ گندی سیاست میں آ کے یہ وہ کچھ یہاں پہ اندھوں میں کانا کو ہو جائے بس اس کے لیے شاباش ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب آ جائیں کنویں سے 3 لاشیں، اب یہ حالت تو یہ ہے ہماری، کنویں سے 3 لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔ یہ کیسے برآمد ہوئی ہیں جناب؟ یہ عبد الرحمان کھیتران صاحب ہیں، یہ صوبائی وزیر ہیں بلوچستان کے، غالباً اب بھی وہ پاپولیشن اور ویلفیئر کے فوڈ کے وزیر ہیں، اور وہ ان کی ایک نجی جیل ہے، اس نجی جیل میں کچھ لوگ تھے اور ان لوگوں کو کچھ ایک شخص ہیں، مزدور ہیں، خان محمد مری، ان کی فیملی اور ان کی بیوی، بیٹے، بیٹیاں۔ میں آپ کو ایک 60 سنا رہا ہوں۔ آج تاریخ کیا ہے؟ آج تاریخ ہے 21 ہے فروری، ٹھیک ہو گیا نا۔ یہ 26 جنوری کا 60 ہے، یہ 26 جنوری کا ویڈیو ہے، اور یہ ہے سینیٹر مشتاق احمد صاحب کی، اور یہ سینٹ کے فلور پر یہ کہانی آپ سن لیں، پھر اس کے بعد آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے نا اس پہ تبصرہ کرتے ہیں۔ یہ سنیں ذرا کہانی۔ خان محمد ولد نبی بخش غزینی مری، ساکن ضلع دکی اس کے ہیں۔ یہ ایک غریب محنت کش ہے جس کے 8 بچے نجی جیل کے اندر ہیں، اور یہ مسٹر چیئرمین ان کے بچوں کی تصویر ہے۔ ان 8 بچوں میں ان کی بیوی، بیٹی اور 6 بیٹے، یہ ایک سردار کے نجی جیل کے اندر ہے، اور گزشتہ 3-4 سالوں کے ساتھ یہ جس کی فزیکل اور سیکشول ایبیوز بقول ان کے ہو رہا ہے۔ یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے مسٹر چیئرمین۔ یہ ہمارا ملک، یہاں تو فنڈامنٹل رائٹس کی، یہاں تو اسلام کی تعلیمات کی، اخوت اور مساوات کی، یہاں تو رول آف لا کی بات ہونی چاہیے، اور جس شخص کے اوپر الزام ہے کہ ان کے نجی جیل میں ہیں وہ صوبائی کابینہ میں شامل ہے۔ بلوچستان کے ساتھ ایک ظلم تو وسائل کے حوالے سے ہو رہا ہے، اور دوسرا ظلم وہاں کے سردار کر رہے ہیں جو اپنے عوام کو انسانوں کا درجہ نہیں دیتے، غلاموں کے طور پر رکھتے ہیں۔ تو میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ خان محمد ولد نبی بخش غزینی مری، ساکن ضلع دکی بلوچستان، ان کے جو بچے ہیں، بیوی اور جو ان کے جو 8 افراد گھر کے وہ نجی جیل کے اندر ہیں، ان کو بازیاب کرائے جائے، اور اس کے حوالے سے آپ چیف سیکریٹری سے بھی رپورٹ مانگیں، اور اس حوالے سے آپ اس معاملے کو ہیومن رائٹس کمیٹی میں بھیجیں، اس کو بلائیں۔ یہ اس ہاؤس کے اوپر مظلوموں کا حق ہے، جن کی کوئی آواز نہیں ہے، اس کی آواز یہ ہاؤس ہونی چاہیے۔ اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ اس طرح ظلم اگر مظلوموں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، پسے ہوئے طبقوں کے ساتھ، فاقہ کشوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہاں کی عدالتیں اور یہاں کی ایوان اس پہ خاموش ہو، اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ تو میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ اس کے اوپر چیف سیکریٹری سے بھی رپورٹ منگوائیں، اور خان محمد مری کو آپ بلائیں ہیومن رائٹس کمیٹی میں، تاکہ وہ اپنے کیس کو ایکسپلین کریں، اور اگر واقعی ایسا ہے اور واقعی جن لوگوں کے اوپر وہ الزام لگاتے ہیں ان کے اوپر یہ الزام صادق آتا ہے تو انصاف ہونا چاہیے، ظلم کا راج جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے۔ یہ آپ نے سن لیا۔ حیرت کی بات یہ ہے جن کو وہ دہائی دے رہے تھے چیئرمین سینٹ کو، اس چیئرمین سینٹ کا تعلق بلوچستان سے ہے نا۔ سب سے بڑا لطیفہ آج یہ خبر آئی کہ اس کی بیوی اور 2 بچوں کو، غالباً 2 بیٹے تھے، ان میں سے جو 8 میں سے ان کی اسی میر عبد الرحمان، سردار عبد الرحمان کھیتران جو وزیر ہیں بلوچستان کے، صوبائی وزیر ہیں، اس کے نجی جیل کے کنویں سے یہ 3 لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ 3 لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔ یہ میرا خیال ہے ریاست کی لاشیں، یہ حکومت کی لاشیں ہیں، یہ ہماری قومی حمیت اور غیرت کی لاشیں ہیں۔ یہ اس مزدور کے گھر کی لاشیں نہیں، یہ ہم سب کی غیرت کی لاشیں ہیں۔
یہ قومی حمیت کی لاشیں ہیں. یہ بندہ عادی مجرم ہے بھائی, یہ وزیر ہے, وزیر. یہاں انسانیت کی اتنی تذلیل ہو رہی ہو جس ملک میں, اس ملک میں ہم کہتے ہیں ہمارا نام تو بلیک لسٹ ہو گیا FATF میں. میں کہتا ہوں اب مجھے اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے, میرا ملک ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ کوئی مظلوم کی آہ سے ڈرو یار. کوئی مظلوم کی آہ کہیں کوئی عرش سے ٹکرا جائے اور ہم سارے کہیں پاش پاش ہو جائیں, کو ہم پہ اللہ کا عذاب خدا نخواستہ نازل ہو جائے ہم سب پر. حضرت صالح کی اونٹنی کو چند لوگوں نے شہید کیا تھا اور پوری قوم پر عذاب آیا تھا. کوئی اللہ کی کسی چیز, اس کی جو پکڑ ہوتی ہے نا وہ بڑی بہت اس طرح سے ہوتی ہے, پتہ ہی نہیں چلتا. یہ عادی مجرم ہے بندہ. یہ آپ ڈان کی میں سٹوری آئی تھی, آپ گوگل کریں, میرے پاس ہے, آپ کو بھی مل جائے گی. یہ 2014 میں بھی اس کی نجی جیل سے یہ اینٹی ٹیررسٹ فورس اور پولیس نے مل کے 6 لوگوں کو بازیاب کروایا تھا, اور پھر اس کے بعد یہ جیتا, اور پھر اس کے بعد یہ وزیر بن گیا. کوئی 2 دفعہ بنا وزیر اس کے بعد بھی, اب آج بھی یہ وزیر ہے. یہ ہماری حالت ہے, یہ ہماری. کدھر گئے ججز؟ میں تو کہوں گا مجھے توہین عدالت آ جائے, میں کہوں گا کہ یہ مبینہ طور پہ ایک بادیوں نظر میں کدھر مر گئے سارے ججز, کدھر زمین بوس ہو گیا یہ سارا نظام انصاف, یہ عدالتیں کدھر غائب ہو گئیں. یہ صرف سیاسی لنگڑے کی سہولت کاری کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں. یہ سیاسی لنگڑے کی عدالتیں, یہ سیاسی لنگڑے کی مبینہ غلام بنی ہوئی ہیں. یہ ججز, یہ ہم خیال ججز جن کو سوشل میڈیا پر یوتھیے اور عمرانڈو ججز کہا جا رہا ہے, یہ وہ میں آ رہا ہوں, میں نہیں آتا چلو 1 بجے آ جاؤ, میں نہیں آتا چلو 2 بجے آ جاؤ, میں نہیں آتا چلو 6 بجے آ جاؤ, میں پھر بھی نہیں آتا 8 بجے آ جاؤ, میں گاڑی میں بیٹھا ہوں اندر نہیں آتا, آ جاؤ, منتیں کر کے یہ سیاسی لنگڑے کے مبینہ غلام بنے ہوئے. ادھر لو نا, نوٹس لو, سو موٹو لو. یہاں پر آپ سب کے سو موٹو دفن ہو گئے ہیں, یہاں پر مر گئے سو موٹو یہاں پر مر گئے ہیں. یہاں پہ کیا از خود نوٹس نہیں ہے, یہاں پر کیا ہے؟ یہ ہے جو غریب کی آہ لگی کہیں یہ عدالتوں سمیت ہم سارے کے سارے زمین بوس ہو جائیں گے. یہاں پر اگر یہ غریب کی چیخیں عرش خدا سے ٹکرائیں, یہ نجی جیل میں پچھلے 3 سال سے یہ ہیں, آج بھی ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. کدھر ہے ریاست؟ ریاستی ادارے کدھر ہیں؟ پولیس کدھر ہے؟ وزیر اعظم کدھر ہیں؟ آرمی چیف کدھر ہیں؟ اس بندے کا علاج کرنے والا کوئی نہیں ہے. حد ہو گئی ہے یار. یہ سیاسی لنگڑے کے انتظار میں 10 دن تک ججز بیٹھے, اور کسی کو سہولت نہیں ہے, اور ایسی سہولت ہے کسی کو. یہ میں مثال دیتا ہوں, ابھی 4 ماہ پہلے کی بات ہے, مریم نواز کے پاسپورٹ کا ایشو تھا. جب مریم نواز کا پاسپورٹ واپس ہونا, انہوں نے کہا جی میں باہر میں نے جانا ہے والد کے پاس, اور میں نے علاج بھی کروانا ہے وغیرہ. ٹھیک ہو گیا نا. تو وہ لاہور ہائی کورٹ سے مریم نواز کا پاسپورٹ, پہلے تو بینچ بنتے ٹوٹتے رہے نا. اچھا, پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ 3 رکنی بینچ بنا غالباً چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں. ان کے وکیل گئے جو جونیئر وکیل تھے, مریم نواز کے وکیل تھے امجد پرویز صاحب, وہ وکیل گئے. انہوں نے کہا اچھا عام طور پہ ہوتا رہتا ہے, اس میں کوئی ایسی, ہمیں پتہ ہے, میں لا گریجویٹ ہوں, میں کچھ عرصہ میں نے پریکٹس بھی کی. وہ جاتے ہیں وکیل جناب, وہ جو وکیل صاحب ہیں تو وہ دوسری عدالت میں مشغول ہیں, اور وہ ادھر ہیں, یا وہ ہائی کورٹ میں ہیں, یا وہ سپریم کورٹ میں ہیں, یا دوسری عدالت میں ہیں. انہوں نے کہا جی ابھی آ رہے ہیں. انہوں نے 7 دن کا نوٹس کر دیا. ابھی جج اٹھ کے جا رہے تھے کہ امجد پرویز صاحب آ گئے. انہوں نے کہا اب ہم نے کر دیا ہے نوٹس. یہ ہے اوروں کے لیے, اور لنگڑے کے لیے 10-10 دن تک انتظار ہو رہا ہے. اپنی عدالتوں کا, ججز کا, انصاف کا تماشا بنایا جا رہا ہے. یہ قوم اعتماد کرے گی ایسے ججوں پر؟ یہ ملک, یہ قانون, یہ آئین, یہ کچھ لوگ, یہ غریب کا اعتماد جمے گا ایسے ججوں پر؟ ایسے ججوں کے اب مجھے انتہائی افسوس ہوا ہے کہ ٹرینڈز چل رہے ہیں, جسٹس مظاہر نقوی استعفیٰ دو. ٹرینڈز چل رہے ہیں, یہ دیکھ لیں آپ, جسٹس مظاہر نقوی بے غیرت, یہ ٹرینڈز چل رہے ہیں. مطلب ایسا نہیں ہونا چاہیے, میں بالکل میں کہتا ہوں, لیکن اس کا ذمہ دار کون ہے؟
اس کا ذمہ دار یہی ججز ہیں بھائی. کہا جا رہا ہے ابھی 2 دن پہلے جو سپریم کورٹ میں یہ میٹنگ ہوئی ججز کی، اس میں اپنے ساتھی ججز نے کہا کہ وہ تو ٹھیک ہے کہ ٹیپ نہیں ہونا چاہیے، لیکن 2-3 ججز نے کہا کہ ہمیں بھی اس طرح کی احتیاط کرنی، اپنے ججز کو اپنے وقار کا بھی خیال رکھنا چاہیے. آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے جناب. عزت ماب مائی لارڈ، جب تک آپ اپنی عزت کی حفاظت خود نہیں کریں گے، آپ کی عزت کی حفاظت کوئی نہیں کرے گا. سیاسی لنگڑا عدالت میں جا کے کہتا ہے میں آیا ہوں ادھر اور دیکھیں 28 فروری کو میرا دوسرا ایکس رے ہونا ہے ٹانگ کا، ابھی پلسٹر نہیں اتر رہا، 4تھا مہینہ ہے، اور اگر کوئی مجھے جھٹکا لگ گیا تو دوبارہ کھڑے ہونے میں مجھے 3 ماہ لگ جائیں گے. ابھی تو اور جھٹکا لگ گیا. دنیا میں کہیں کو میڈیکل سائنس بتا دے، کوئی ڈاکٹر بتا دے گولی بھی نہیں لگی، ٹانگ بھی نہیں ٹوٹی، ہڈی بھی نہیں ٹوٹی، گولی ٹانگ کے گوشت میں بھی نہیں لگی، 4 مہینوں سے پلسٹر نہیں اتر رہا. کیا ججز باقیوں کو تو کہتے ہیں کہ آپ نے اپنا مائنڈ اپلائی نہیں کیا، آپ اپنا مائنڈ اپلائی نہیں کرتے مائی لارڈ، آپ کو نہیں پتہ چلتا. حالت یہ ہے کہ آج بھی ان کو ایک سہولت مل گئی. اچھا وہ سہولت کیسے ملی؟ وہ بڑے اچھے جج ہیں، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ظفر اقبال صاحب اسلام آباد کے. ان کی توشہ خانہ کیس آج عمران خان پر فرد جرم عائد ہونی تھی، وہ نہیں ہوئی کیونکہ لنگڑا آیا نہیں ہے. جج صاحب نے کہا ہے کہ بھائی یہ آپ پیشیوں پر پیشیاں لے رہے ہیں، اس طرح سے ٹرائل بہت لمبا ہو جائے گا. اب 28 فروری کو وہ رکھی گئی ہے. اور حالت کیا ہے، کیا صورتحال کیا ہے، کیا صورتحال ہے کہ جناب انہوں نے جج نے کہا ہے کہ بھائی آپ کا وہ میڈیکل کرا دیتے ہیں، ادھر بیمس سے کرا لیتے ہیں، میڈیکو لیگل کرا لیتے ہیں. ظلم کی حد دیکھیں کہ جج کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کہے کہ سیاسی لنگڑے کا میڈیکو لیگل مجھے پم سے کرا کے دو، مجھے اس پنجاب کے کسی سرکاری ہسپتال سے کرا کے لو. بدماشی کا یہ عالم دیکھیں کہ ٹانگ سے پلسٹر بھی نہیں اتارتا، میڈیکو لیگل بھی نہیں کرواتا. اور یہاں پر ہم نے دیکھا کہ نواز شریف آیا اپنی بیٹی کے ساتھ، وہ وہاں پر لاہور میں اترا، رینجر طیارے کے اندر گھس گئی. بھائی وہ طیارے کی چھت پھاڑ کے تو نہیں اتر رہے تھے اور اڑ تو نہیں رہے تھے. وہ جب وہ پاکستان میں آئے ہی ان کو پتا ہے ہم گرفتاری دینے کے لیے آئے ہیں اور ہم جیل جانے کے لیے آئے ہیں. رینجر اندر گھس گئی طیارے کے، ان کو پکڑ کے لانا، بے عزتی کرنی ہے. رینجر طیارے کے اندر گھس گئی. اور یہاں پر کیا سیاسی لنگڑا وہاں بیٹھا ہے اور کسی کو جرت نہیں ہو رہی، پوری قوم کو چول سمجھ رکھا ہے، پوری قوم کو بیوقوف سمجھ رکھا ہے. یہ عجیب ہی کوئی سلسلہ ہے. اور کل کیا واقعہ ہوا؟ کل یہ ہوا جناب کہ ایک کالے شیشوں والی گاڑی وہ گئی زمان پا. یہ آپ نے بھی پڑھی ہوگی خبر، میں نے خبر پڑھی، پھر اس کے بعد میں نے اس خبر کی تحقیق کی، کچھ لوگوں سے بات کی، تو مجھے پتہ چلا کہ ایک کالے شیشوں والی گاڑی اچانک زمان پارک گئی صبح کے وقت. زمان پارک، اور نہ اس کی کوئی نمبر پلیٹ، نہ اس کے اوپر کوئی جھنڈا، کچھ بھی نہیں، کالے شیشے، ایسے ہی مشکوک گاڑی. تو ظاہر پولیس نے روک لی. جب پولیس نے روکی تو انہوں نے اصرار کیا جی ہم نے تو عمران خان سے ملنے کے لیے جانا ہے، ہمیں جانے دیں. انہوں نے کہا نہیں ایسے نہیں جا سکتے. اتنے تک پولیس کو فون آیا کہ گاڑی کو جانے دیں. عمران خان نے اپنے پروٹوکول آفیسر شبلی فراز تو ان کو بھیجا. ٹھیک ہے نا، احمد فراز کا میں فین ہوں، احمد فراز میرے آئیڈیل شعراء میں سے ہیں، لیکن احمد فراز کی زندگی کی کو سب سے بڑی غلطی ہوگی نا، وہ یہی شبلی فراز ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا انہوں نے شبلی فراز کو بھیجا کہ جی آپ پتہ کر آئیں، جائیں آپ ذرا جائیں نا، ان کو اٹینڈ کریں، لے آئیں. اور جناب شبلی فراز صاحب آئے، انہوں نے ان سے بات کی، عمران خان سے بات کروائی. عمران خان نے کہا اس گاڑی کو آنے دیں. وہ جب گاڑی اندر گئی، عمران خان نے سب کو باہر نکال دیا، اپنے پورے سٹاف کو، ہر کسی کو باہر نکال دیا. انہوں نے اندر جا کے باہر کالے شیشوں والے نے، کالے کرتوت والوں نے میٹنگ کی، اور جناب وہاں پہ میٹنگ ہوئی. اس کے بعد خان صاحب نے فیصلہ کیا میں نے لاہور ہائی کورٹ آنا ہے. اب آپ اندازہ کیجئے یہ انہی کالے شیشوں والے، کالے کرتوت والوں نے کالے شیشوں والی گاڑیوں میں بیٹھ کے تو پاکستان کا ستیہ ناش کیا ہے. یہ کون صاحب ہیں؟
یہ میں بتاؤں گا کہ لوگ مجھے بتا رہے ہیں بہت پکے ذرائع کہ آج بھی بابا رحمتا اور جنرل فیض کے باقیات اس سیاسی لنگڑے کی سپورٹ کر رہے ہیں، بابا رحمتا۔ یہ اس پہ میں الگ سے بھی میں نے ویڈیو کرنی ہے۔ صدر کا مواخذہ ہو سکتا ہے بھائی، رانا ثناء اللہ صاحب فرماتے ہیں، اب مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کس طرح سے کہا ہے، ان کے پاس نمبر تو نہیں ہے، پورے 2/3 میجارٹی چاہیے ہوتی ہے جوائنٹ سیشن میں، اور جوائنٹ سیشن پارلیمنٹ کی 2/3 میجارٹی ہوتی ہے، اور ابھی تک ان کے پاس نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ آج جیسے کورم پورا بھی نہیں تھا، پھر بھی کل بل پاس ہو گیا، منی بل، کورم پورا نہیں تھا، اسی طرح کا مواخذہ، تو پھر جلدی کیجئے، پھر ان کی امپیچمنٹ کر دیجئے، پھر ان کے خلاف کو ریزولوشن لائیے، پھر ان کی مراعات آپ بند کیجئے، اس عمرانڈو صدر کی، اس یوتھیے صدر کی مراعات بند کیجئے، بار بار ان کے ساتھ، ان کو کوئی ڈنڈا کرانے والا نہیں ہے کہ اس کی جو مرضی آتی ہے وہی وہ اپنا عمرانڈو بن کے زمان پارک کے دن میں 6 چکر سرکاری خرچے پہ لگا رہا ہے، ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان کے خلاف کسی قسم کا کوئی ریفرنس نہیں جا رہا، ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی ریزولوشن نہیں آ رہی، ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں آ رہی، ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہو رہی۔ یہ عمرانڈو صدر کے تو چلو ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں کب ان کا مواخذہ۔ بھائی حالت یہاں یہ ہے کہ آج چیئرمین نیب نے یہ استعفیٰ دیا، لیکن میں تو حیران ہوں کہ تیسری دفعہ عثمان بزدار، جو بالکل کہتے ہیں کہ وہ ایک عام یتیمڑا سا بندہ ہے، وہ مسکین سا بندہ ہے، وہ میسنا سا بندہ ہے، اس تحریک انصاف کے میسنے کو تیسرا نوٹس جا رہا، آج پھر اس کو نوٹس گیا، وہ اس نے پروٹیکٹیو بیل بھی کروائی، آیا تب بھی کوئی نہیں ہے، اس کا بھی کوئی بال بیکا نہیں کر سکا، سیاسی لنگڑا تو بعد کی بات ہے، عثمان بزدار کو کوئی نہیں پکڑ سکتا، کہ اس کو نیب میں لا ہی کوئی نہیں سکتے۔ یہ حالات ہیں، یہ صورتحال ہے۔ اچھا جی آ جائیں کہ ریٹائرڈ سرکاری ملازمین کے بارے میں سینٹ میں ایک بل پیش ہوا ہے کہ یہ دوبارہ نوکری نہیں کر سکیں گے۔ اچھا چلیں دیکھتے ہیں، ٹھیک ہو گیا نا کہ یہ دوبارہ کیسے نوکری نہیں کرتے، تو اور ہے تو بڑی اچھی بات، بل تو بہت اچھا ہے، اور ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر یہ بل سینٹ سے پاس ہو جاتا ہے اور پھر قومی اسمبلی سے بھی پاس ہو جاتا ہے، مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جب ریٹائرڈ ملازمین ہوتے ہیں وہ سیاسی بنیادوں پر کسی نہ کسی ادارے میں گھس جاتے ہیں، ریٹائرڈ ججز گھس جاتے ہیں، ریٹائرڈ جنرل گھس جاتے ہیں، یہ دو تو بہت گھستے ہیں نا، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا ریٹائرڈ باقی لوگ بیوروکریٹس وہ گھس جاتے ہیں، پھر ساتھ ہی اداروں میں، کیونکہ جو نیچے سے آ رہے ہوتے ہیں وہ بڑی محنت کر کے آ رہے ہوتے ہیں، اس کی خواب ہوتی ہے، اس کا اپنا ایک ڈریم ہوتا ہے، اس کا ایک خواب ہوتا ہے، اس کی ایک خواہش ہوتی ہے، اور ہونی بھی چاہیے کہ جی میں نے اتنی محنت کی، میں نے اتنا عرصہ اس ادارے کو سرو کیا، اب میں جا کے اس ادارے کا سربراہ بنوں گا۔ جب اس ادارے کے سربراہ بننے کی باری آتی ہے، ادھر ادھر سے کوئی سیاسی چٹھی پکڑ کے، کوئی جرنیلی چٹھی پکڑ کے اس ادارے کے سر پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے اور وہ ریٹائرڈ ہوتا ہے۔ پچھلے سیاسی لنگڑے کے دور میں دیکھیں کوئی 2 درجن اداروں کے سربراہ، ریٹائرڈ جرنیل، سرونگ جرنیل، یہ 2 درجن اداروں کے سربراہ، اسی طرح سے ججز وغیرہ، وہ ادھر سے بھی تنخواہ لیتے ہیں، پینشن لیتے ہیں، ادھر سے بھی تنخواہ لیتے ہیں، وارے نیارے ہوتے ہیں، ادھر سے بھی مراعات، ادھر سے بھی مراعات، ٹھیک ہو گیا نا، اور بھاڑ میں گئے وہ بیچارے جو اتنی محنت کر کے آتے ہیں، اور وہ پھر اسی طرح سے سفیر بھی لگ جاتے ہیں، اسی طرح سے مختلف حوالوں سے لگ جاتے ہیں۔ تو اب کہا کہ سرکاری میں، نجی میں، کہیں پر بھی ان کو دوبارہ نوکری نہیں ملے گی، اور یہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ سردار لطیف کھوسہ صاحب کہتے ہیں کہ صدر نے ٹھیک ڈیٹ دی ہے، پیپلز پارٹی کے ہیں، اور وہ کہتے ہیں صدر نے بالکل ٹھیک دیا، اگر گورنر نہ دیں تو صدر کو اختیار ہے، گورنر کے اگر کیونکہ وہ اپنا کام نہیں کر رہے تھے وغیرہ وغیرہ، یہ وہ سارا کچھ ٹھیک۔ اب آپ پوچھیں گے سردار لطیف کھوسہ صاحب پیپلز پارٹی کے ہیں، مجھے بھی کیوریاسٹی ہوئی، میں نے کہا یار یہ کیا بات ہوئی کہ پیپلز پارٹی کا بندہ ہے اور اس نے اس طرح سے، میں نے کچھ لوگوں سے بات کی ذرائع سے، انہوں نے کہا یار نقوی صاحب آپ خود سیانے ہیں کہ پھر ان کو یہاں چانس نہیں ملا، کابینہ میں کوئی چانس نہیں ملا، یہاں پر نہ ان کو مشیر لگایا گیا، نہ معاون خصوصی لگایا گیا، نہ وزیر لگایا وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہو گیا جی۔ اور اس میں، اور پھر میں نے کہا اگر نہیں لگایا تو ان کی اپنی پارٹی نے نہیں لگایا، کیونکہ نام تو جو پیپلز پارٹی کا کوٹا تھا نام تو انہوں نے دینے تھے، تو ان کو کیوں نہیں لگایا گیا؟ تو بہرحال اچھا، اس کے برعکس جو حامد خان صاحب ہیں تحریک انصاف کے بانی ممبر، وہ کہتے ہیں صدر کا اختیار ہی نہیں ہے آئینی طور پہ، یہ گورنر نے یہ کرنا تھا، یہ تو گورنر کو ہی اعلان کرنا چاہیے تھا، صدر تو آئینی طور پہ ایسا کر ہی نہیں سکتا۔
امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.